सीतापुर इंडिया से इस्तेमाल शुदा कपड़े जो एक या दो बार पहने हों और अब इस्तेमाल में ना आ रहे हों तो क्या ऐसे कपड़े काम वाली किसी गरीब को देना मुनासिब है या नहीं। बाज लोग कहते हैं पुराने कपड़े गरीबों में नहीं बांटने चाहिए, रहनुमाई फरमाए। बिल्कुल गलत कहते हैं। हदीस में आता है नया लिबास पहन के पुराना सदका कर देना चाहिए, इसकी हदीस में तरगीब है। तो आप गरीबों को दे दें, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। फरहीन साहिबा ने कराची से पूछा है, औलाद के कितने लाड उठाने चाहिए? औलाद के कितने लाड उठाने चाहिए? मेरा बेटा नमाज का पाबंद है, कुरान भी पढ़ता है, मगर कंप्यूटर पर गेम खेलता है। 1 लाख का कंप्यूटर मांग रहा है। हमारी इस्तिताअत भी है, अगर दिला दें तो गुनाहगार तो नहीं होंगे। नीज़ अगर बेटे को महंगा लिबास पसंद आता हो तो ख़रीदना इसराफ तो नहीं होगा। देखें, कंप्यूटर अगर 1 लाख का आप ख़रीद सकते हैं, आपकी इस्तिताअत है, तो इसराफ में दाखिल नहीं है। इसराफ का मतलब होता है अपनी अर्निंग से ज़्यादा, अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाना, अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च करना। तो एक गरीब आदमी के लिए 1 लाख ये इसराफ में आएगा, चाहे वो कपड़ा ख़रीदे या कंप्यूटर ख़रीदे। और एक अमीर आदमी के लिए 1 लाख इसराफ में दाखिल नहीं है। तो बच्चा अगर महंगा कपड़ा मांगता है और आप में इस्तिताअत है तो दिला दें आप, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल करें, बच्चे से कहें कि पुराने कपड़ों में से एक को सदका कर दो। वजह उसकी ये कि माल जमा करने की जो हवस है ना, ये बहुत बुरी है। माल खर्च करना इतना बुरा अमल नहीं है, अगर आपको अल्लाह ने गुंजाइश दी है। जमा करना बुरा अमल है। होते क्या है कि बच्चे ना जमा कर रहे होते हैं। जैसे आपने बाज़ ख़वातीन को देखा होगा कि वो जैसे उनकी उम्रें हो गई 50 साल, अब कपड़ों से उनकी पेटियां भर चुकी हैं। शादी पे ये जोड़ा मिला था, फिर उसके बाद ये मिला था, फिर उसके बाद ये मिला था। इस्तेमाल में 2-4 ही आ रहे होते हैं और वो कपड़ों पे कपड़ा जमा होता जा रहा है, जमा होते जा रहे हैं। तो पूरे के पूरे जो है ना पेटियां भर गई हैं। ये बहुत बुरा अमल है। तो आप नया जोड़ा खरीदें, पुराने को सदका कर दें। हदीस में भी इसकी तरगीब है। तो अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, आप रोज़ नए कपड़े खरीदें। अगर वसाइल दिए हैं तो आप रोज़ नए कपड़े खरीदें, पाबंदी नहीं है शरीयत में। रोज़ आप नई नई चीज़ें खरीदें, लेकिन पुरानी को फ़ौरन सदका कर दें, उसको किसी ठिकाने लगाएं। जमा ना करें कि इतना स्टॉक आपने जमा कर लिया है। जमा करना बुरा अमल है। तो बच्चे को भी अगर आप में अल्लाह ने बहुत इस्तिताअत दी है तो बच्चे को आप कपड़े दिलाएं। मालदार लोग बच्चों को अपने हिसाब से कपड़े दिलाते भी हैं, पहनाते भी हैं, मयार भी उनका ऊंचा होता है। अगर आप गरीब हैं तो भाई अपना जो आपकी चादर है उस हिसाब से आप चलें। फिर बच्चे को ज़्यादा फ्री ना कराएं। आपकी आमदन है नहीं, बच्चा रोज़ाना नई नई चीज़ें मांग रहा है, तो ऐसा तो ख़राब हो जाएगा। वो आप भी कर्ज़ों में जकड़ जाएंगे। फिर और भी खर्चे हैं आपके, उनको भी फोकस करना है। दूसरी बात ये कि यहाँ लड़का और लड़की में भी फ़र्क करना चाहिए लिबास के मामले में। कंप्यूटर की बात तो मैं आगे कर रहा हूँ, लिबास के मामले में लड़कों में और लड़कियों में फ़र्क करना चाहिए। लड़कियों को तो लिबास की एक रग़बत होती है, उनको तो नए नए कपड़े पहनने का शौक़ होता है। ये उनकी नेचर और फितरत का हिस्सा है। हज़रत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि बच्चों में जो लड़के हैं ना, उनको बचपन से ही बावर कराना चाहिए कि बेटा तुम माशाल्लाह लड़के हो, तुम्हारा काम अल्लाह ने जो तुम्हारे ज़िम्मे काम लगाए हैं उसमें ये हर वक्त कपड़े और अपने जो है ना वो नोक पलक दुरुस्त करना, ये लड़कियों का काम होता है। तुम तो लड़के हो माशाल्लाह, तुम्हें क्या ये कपड़ों में ज़्यादा दिलचस्पी मत लो। उनको ये बावर कराएं। जैसे हमें याद है, हम छोटे बच्चे थे तो जब बच्चियां जो है ना, लड़कियां ईद की रात पे मेहंदी लगा रही होती थी तो हम भी जाके बैठ जाते थे कि भाई हमारे भी लगाओ। तो मुझे याद है अपनी मेरी दादी का मलफूज, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो मैंने भी एक दिन मेहंदी लगवा ली। सब लगवा रही हैं बच्चियां, तो हमने भी जाके, हम भी बच्चे थे, हमने कहा जी हमें भी लगा दो। तो लगाने वालों ने हमारे भी लगा दी। तो हमारी दादी ने देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, जो लड़का मेहंदी लगाता है हाथ में या पाँव में, वो तलवार नहीं उठा सकता। यानी ये मोटिवेट किया जाता था कि भाई तुम्हें अल्लाह ने मर्द बनाया तो मर्दों वाले काम करो। ये जो चीज़ें हैं, ज़्यादा फैशन और ज़्यादा कढ़ाइयाँ और ये सब चीज़ें, ये लड़कियों के काम होते हैं, लड़कों के नहीं होते। तो लड़के को आप अच्छे कपड़े पहनाएं, सोबर सा ड्रेस पहनाएं, ये मना नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा इन चीज़ों में ना घुसने दें कि हर वक्त शीशे के सामने बैठा रहे और नोक पलक दुरुस्त करता रहे और कपड़ों पे अकड़ता रहे। उससे बोले लड़का तो लड़का भागता हुआ और लड़ता हुआ और कलाबाजियाँ खाता हुआ अच्छा लगता है, और वो एक्सरसाइज करता हुआ अच्छा लगता है। उसके ज़िम्मे बड़े बड़े काम हैं, ज़्यादा इन चीज़ों में ज़्यादा ना पड़े वो। यानी एक हद तक तो ठीक है ज़्यादा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज बाज़ बच्चों को, लड़कों को, कि वो भी लड़कियों वाले फैशन कर रहे हैं। माँ बाप अभी से उनको बिगाड़ रहे हैं।
پاؤڈر لگا رہے ہیں ان کے, سرخی لگا رہے ہیں, کیا کر رہے ہو تم؟ اپنے بیٹے کو کیا مخنث بنا رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو اس لیے یہ کام بہرحال نہ کریں. باقی یہ کہ نیا جوڑا خرید کے دینا ہے مہنگا, اگر آپ میں استطاعت ہے تو پرانا والا صدقہ کروائیں. باقی رہی بات ویڈیو گیم کی, جو پہلے نمبر پہ آپ نے پوچھا تھا, ویڈیو گیم بچوں کو کھیلنے دینا جائز ہے, وہ گناہ نہیں ہے, لیکن اس میں بہتر تو یہی ہے کہ وہ نہ کھیل, کیونکہ بچہ جسمانی ایکٹیویٹی کرتا ہے, اس کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے, اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے, بیمار بھی کم ہوتا ہے. بچوں کے ہاتھ میں جب آپ ویڈیو گیم پکڑا دیں گے, ان کی گردن کے مسائل, وہ گردن یوں جھکا کے دیکھتے رہتے ہیں موبائل, کمر کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے, پھر وہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کی نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے, دماغ پہ الگ اثرات پڑتے ہیں, پھر وہ جو کارٹون یا ویڈیو گیم میں جو اس کو میسج مل رہا ہے اس سے اس کی جو روحانی تربیت ہے اس پہ بھی فرق آتا ہے. تو اس لیے ویڈیو گیم سے بچوں کو دور رکھیں. پھر بھی بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ بچے پہ ویڈیو گیم کے بارے میں سختی کی تو وہ باغی بھی بن سکتا ہے, تو تھوڑا ماحول کا, انوائرمنٹ کا بھی رعایت کرنا اس زمانے میں ضروری ہے, کیونکہ بچے پھر بغاوت پہ آ جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں سب لوگ کر رہے ہیں, ہمیں ماں باپ منع کر رہے ہیں, اور حرام بھی نہیں ہے ویڈیو گیم یا یہ جو اس طرح کی کمپیوٹر پہ چیزیں جو بشرطے کہ کوئی ناجائز عنصر نہ اس میں, تو حرام بھی نہیں ہے. تو پھر آپ بچے کو اگر کمپیوٹر لے کے دے رہے ہیں ویڈیو گیم, تو اس کا ٹائم کا پابند کریں کہ اتنی دیر آپ کو کھیلنے کی اجازت. دوسری بات, بچے کو اس کا پابند بنانا ہے آپ نے, یہ بہت سختی کرنی ہے کہ بند کمرے میں بچہ کمپیوٹر کے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو بچے کو بگاڑنے کا آپ پورا انتظام کر رہے ہیں. کتنا ہی نیک بچہ ہو, بند کمرے میں کمپیوٹر پہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. جہاں بھی بیٹھے گا وہ سب کے سامنے اوپن کمپیوٹر کو وہ یوز کرے گا. تو میرا خیال ہے اگر اتنی پابندی آپ کر لیتے ہیں کہ بھائی بند کمرے میں نہیں بیٹھنا آپ نے اور سب کے سامنے یوز ہوگا, پھر بے شک ویڈیو گیم کھیل لے تھوڑی دیر, لیکن اس کو ٹائم کو پابند کریں کہ آپ نے اتنی دیر آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی اجازت ہے. کیونکہ اگر آپ یہ بھی پابندی لگائیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے بچے پھر باغی ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی کمپیوٹر پہ جب بیٹھے گا تو اسے کچھ مفید چیزیں بھی بتائیں کہ بھئی یہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ یہ اچھے کام ہیں, یہ غلط کام ہے, تو تھوڑا سا اس میں اویئرنیس پیدا ہوگی, تو وہ آہستہ آہستہ اس کو پازیٹیو یوز اس کا زیادہ ہوگا. اگر آپ نے مکمل پابندی لگا دی کہ نہیں کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے, تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچے پھر چھپ کے بیٹھتے ہیں, پھر وہ تمام حدود کو کراس کرتے ہیں, کیونکہ وہ غلط سمجھ کے پھر کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں. تو جب غلط سمجھ کے بیٹھتے ہیں, ان کو پتہ ہے ماں باپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, تو وہ چھپ چھپ کے دیکھیں گے, پھر غلط چیزیں دیکھنے کا عنصر ان میں, خطرہ ان میں زیادہ ہوتا ہے. اور اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جب اچانک یہ پابندیاں ان سے اٹھیں گی تو وہ غلط چیز میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ جدید ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے کہ والدین کو اپنے سامنے ہی بچے کو ٹرین کر دینا چاہیے, اپنے ہی سامنے ان کو بچوں کو ٹرین کر دینا چاہیے, تربیت کرنی چاہیے کہ دیکھو بیٹا یہ چیز اس میں دیکھنے کی ہے اور یہ چیز ایوائڈ کرنے کی ہے. تو اس طرح کا اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ 1 لاکھ کا کمپیوٹر ہو 2 لاکھ کا ہو, وہ آپ کا ہیڈک ہے, آپ کو اللہ نے وسائل کتنے. غیر مسلم کے استعمال شدہ کپڑے کیا ہم پہن سکتے ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم کسی غریب مسلمان کو اپنے استعمال شدہ کپڑے دے دے تو کیا وہ اس سے لے سکتا ہے یا نہیں, اور اس میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حبیب الرحمان سندھ سے. جی ہو جائے گی, نماز جائز ہے بالکل, لیکن بہرحال مسلمان کی غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کو دے, ان سے لینے والا نہ بنے. جب دینے کی باری آئی تو پھر غیر مسلم پہ بڑھ چڑھ کے خرچ کریں. تو جیسے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ انسانیت پہ خرچ کرنے کا حکم ہے, اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا اللہ نے, تو جائز ہے بہرحال, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ خرچ کرنے والے بنیں. گھروں میں بھی لوگوں نے فضول آڑ کباڑ بہت جمع کیا ہوا ہے, بہت جمع کیا. کسی کے گھر پہ چھاپا مارو, پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا گھر سے اس کے, یہ کیوں رکھا ہوا ہے, یہ شاید کام آ جائے. اسٹور میں گھسو تو آدمی نکل نہیں سکتا. دیکھو ایک اصول بناؤ, گھر میں جو چیز 1 سال استعمال میں نہیں آئی اس کو نکال دو گھر سے. اس کی سزا کیا ہے بولو؟ نکال, ایسی کی تیسی. آپ کہیں گے بھائی ہو سکتا ہے اگلے سال آ جائے, نہ ہو سکنے پر چلے گئے نا, پوری دنیا بھی اگر سمیٹ کے جمع کر دو گے تو آپ کا دل نہیں بھرے گا. ہلکے پھلکے رہو, ہنسی خوشی زندگی گزارو. سمجھتے ہو 1 سال بہت ہوتا ہے, 1 سال بھی یہ چیز استعمال میں نہیں آئی ہے, اس کی گردن اڑا دی جائے گی. گردن اڑانے کا مطلب اس کو گھر سے باہر نکال دو. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی بلی کی گردن اڑا دیں آپ, ٹھیک ہے نا, کہ یہ 1 سال تھے اس کو میں نے پوچھا نہیں. تو پالتے ہیں نا لوگ جانور, 1 سال سے میاؤں نہیں کیا اس نے, اس کو گھر سے باہر نکال دو آپ. میں لوگوں کو اپنی کچھ مثالیں دیتا ہوں. میں نے ایک پنجرہ خریدا تھا پرندے پالنے کے لیے, مجھے ٹائم نہیں ملا. آج کل وہ بڑا بہترین سا بنوایا میں نے, آج کل 1 سال ہو گیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی, حالانکہ پرندے پالنے کا شوق تاحال
برقرار ہے. لیکن کیوں نکالا اس کو کہ بھائی اب جب یعنی دوبارہ خریدوں گا اب میں, یہ سزا کیا ہے کہ 1 سال تک اس کو استعمال کیوں نہیں کیا, اب اس کی اپنے آپ کو سزا دو کہ اب اگر دوبارہ شوق پیدا ہوا تو نئے سرے سے خریدیں گے. اس کی سزا یہ کہ یہ گھر سے باہر. اب وہ آپ کی مرضی ہے اس کو بیچ دیں یا صدقہ کر دیں, وہ آپ کا ہیڈیک ہے. صدقہ کرنے کی ہمت نہیں ہے, بیچ. اب 3 ڈبے والوں کو تو ویسے ہی دے دیا کرو یار. 3 ڈبے والوں سے بھی روٹیوں کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, 10 روپے 20 روپے. وہ بیچارہ غریب ہے تبھی تو وہ گلیوں میں پیدل پھر رہا ہے. وہ اس کے جائیدادیں ہوتی تو یہ کام تھوڑی کر رہا ہوتا. اس کو ویسے ہی پکڑا دیا کرو بہت ساری چیزیں, بھائی یہ بھی لے جا, یہ بھی لے جا, یہ بھی نکالو. یہ جو اندر خناس ہم لوگوں, میں اپنی مثال دے رہا ہوں, میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا. ہمارے اندر دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں, چشمے نہیں کہہ سکتے اس کو, گٹر ابل رہے ہیں. ایک ایک فریج کھول کے دیکھو کسی کا, بھڑام سے چیزیں گر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر. خواتین نے ہر چیز کہاں گھسائی ہوئی ہے, فریج میں. پہلے اگر تھوڑا شوربہ زیادہ ہو گیا, کھانا زیادہ ہو گیا تو بھائی اب بچے گا نہیں, فقیر کو دے دو, پڑوسیوں کو دے دو. اب نہیں ہے. وہ ہوتے 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 اتنے کھانچے بھر رہے ہیں, اتنے کھانچے بھر رہے ہیں. فریج بھی چھوٹے پڑ رہے ہیں لوگوں کے, یار یہ والا فریج بھی چھوٹا ہے یار, اور تھوڑا بڑا, اور تھوڑا بڑا. ابے کیا کر رہا ہے تو, کیا خود گھسے گا اس میں؟ ایک وقت کا کھانا پکاؤ, زیادہ زیادہ 2 ٹائم. چلو جی خواتین کو سہولت ہو جاتی ہے, دوپہر کا کھانا رات بھی کھا لیا, دوبارہ پکانا نہیں, بس بہت ہے. اگلے دن کے لیے بولتے کیوں نہیں. کوئی بھی چیز گھر میں استعمال میں نہیں ہو رہی. جیسے میں نے ایک مثال دے دی, اسٹور میں سریا پڑا ہوا ہے, بھائی بیچ دو اس کو, پیسے آ جائیں گے. کچھ کوئی کام کی چیز کھا لو, اس میں نہاری کھا لو, بریانی کھا لو مسالے دار, کچھ تو کرو. رکھا ہوا ہے خام خواہ میں, اتنے بڑے بڑے اسٹور ہیں, اتنے اس میں مال ملادہ پڑا ہوا ہے. مشین خراب ہو گئی تھی, واشنگ مشین, اس کو اسٹور میں گھسیڑ دیا جا کے, نئی مشین لے لی. وہ کیا کر رہی ہے وہاں پہ, اس کو نکالو باہر. اس سے آپ کو ملے گا سکون. کیا ملے گا؟ دنیا کی محبت بھی نکلے گی. کپڑے بھی بہت رکھے ہوئے ہیں, الماری کھولو کپڑے, وہ فلانی عید پہ بنائے تھے, فلانی. ہمارے حضرت فرماتے تھے 4 جوڑے رکھو ایک ٹائم پہ. کتنے؟ 4. 5واں آئے, روزانہ نیا کپڑا خریدو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, پرانے والے کو نکالو. خواتین کو بھی یہ کہتے تھے آپ 4 جوڑے رکھیں ایٹ اے ٹائم. جو مالدار خواتین ہیں نا, جن کو روز نئی تقریب میں نیا جوڑا پہننا ہے, 4 رکھیں. اب اگلا سلوانا ہے تو پرانا والا صدقہ. آپ کسی گھر میں جائیں نا, پیٹی کھول کے تو دیکھیں خواتین کے جوڑے. عمر بڑھتی جا رہی ہے, آپ بوڑھی ہوتی جا رہی ہو, اور آپ نے دلہن کے کپڑے اب تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ پہ جچتے نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ جہیز پہ جو ملے تھے اور جو شادی والے دن جو جوڑا پہنا تھا, جو غرارے شرارے, وہ اب اٹرم پٹرم اتنا کچھ بھر کے رکھا ہوا ہے. بھائی کیسے روح نکلے گی؟ یہ ایک ایک جوڑے سے روح نکلنا بہت ٹینشن والا کام ہوگا. 4 جوڑے ہوں گے, روح آرام سے نکل جائے گی. آپ کہو گے بھائی 4 ہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے جا بھائی. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نئے نئے کپڑے نہ پہنے, جیسے ہی پہنتے رہیں پرانے والے کو صدقہ کرتے رہیں. ہاں کسی کے ایسے کپڑوں کے دھونے میں ٹینشن ہوتی ہے, جیسے سفید کپڑے آپ کو زیادہ رکھنے پڑتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ وہ جلدی جلدی میلے ہوتے ہیں, تو پھر وہ گھر کی خواتین کو دھونے میں مشکل ہوتی ہے. تو ایسی کوئی مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کام اصل میں ہے گھر کی خواتین کا. یہ کام کس کا ہے کہ وہ گھر میں کوئی چیز ضرورت سے زائد جمع نہ ہونے. لوگ نیا فرنیچر خریدتے ہیں, پرانے والے کو اسٹور میں ڈال دیتے ہیں. اسٹور میں نہیں ڈالو بھائی, پرانا والا فوراً سے پہلے بیچو یا صدقہ کرو. کسی کو فون کر کے بول دو اس کو یہاں سے, یہ جنازہ کی طرح ہے, اس کو اٹھا یہاں سے, یہاں نہیں پڑا رہے گا. یہ میں نے گھر میں جم خانہ کھولا تھا. اب جب باتیں آئی گئی ہیں تو بس ایک آخری مثال دے کے, یہ میں مثالیں شو مارنے کے لیے نہیں دے رہا, سمجھانے کے لیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. وہ جو مشین ہوتی ہے نا, یہ وہ جوش ہوتا ہے, کبھی یوں آدمی کر رہا ہے, کبھی ڈولے شولے. تو ہم نے کہا یار جم خانہ جانے کے بجائے بہتر ہے کیا کرو, گھر میں مشین لا کے رکھ لو. خریدی ویٹ مشینیں, صحن میں لا کے رکھ لیں. توفیق اب تک بولو نہیں, کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے. ماحول میں انسان کام کر لیتا ہے نا. جم میں ایک ماحول ہوتا ہے, سبھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آدمی کا دل چاہتا ہے چلو 2-4 ڈنڈ ہم بھی پیل لیں. تو وہ اتنی پیسے جمع کر کے ایک شوق میں مشینیں بڑی لا کے رکھی ہیں. اب کیا ہے کہ وہ 1 سال ہو گیا استعمال میں نہیں آئی. اب شیطان کہہ رہا ہے بھائی آ جائیں گی استعمال میں, کل سے شروع کر دو. میں نے شیطان کو بول دیا کہ اب سزا یہ ہے کہ یہ مال نکلے گا یہاں سے, اب یہ گھر میں نہیں, وہ نکل جائے گا. اب میں یہاں کو بولی تھوڑی لگا رہا ہوں کہ کتنے کا دوں گا. لوگ کہیں گے اچھا مولوی صاحب کو مشینیں بیچنی تھی, پورا بیان اس چکر میں کیا. وہ جس کو بیچنی ہے اس سے بات ہو گئی ہے,
اور اس کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر تو نہیں اٹھا کے لے کر گیا نا 3-4 دنوں کے اندر کباڑ والے کو دے دوں گا, میں بتا رہا ہوں, میں گھر سے نکالوں گا. 1 سال بہت ہوتا ہے, بہت مہلت دے دی اپنے آپ کو. اب اگر دوبارہ کسی وقت خیال آیا نا کہ گھر میں ایکسرسائز کرنی ہے, دوبارہ پیسہ لگا کے خریدوں گا میں, لیکن اب اس کی ہمت ہوگی نہیں. جب ایک دفعہ اتنے پیسے انسان کے برباد ہو جاتے ہیں تو دوبارہ ہمت نہیں ہوتی. 1 سال بہت ہے مہلت دینے کے لیے. تو بھائی نہیں ہو رہا ہے, اس کا مطلب 1 سال تجربہ ہو گیا. بھائی گھر میں آدمی جاتا ہے تو یہ کام ہوتے ہی نہیں اس سے. گھر میں تو بچے پکڑ لیتے ہیں, آپ کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا, آپ جناب ایسی خالی ہاتھ آ رہے ہیں, اور یہ اس کام کے لیے بھیجا تھا. گھر کے 10 مسائل ہیں, گھر میں نہیں ہوتے یہ کام. باہر کچھ لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن ہم نے 1 سال تجربہ کر کے دیکھ لیا بھائی ہمارے بس کا کام نہیں ہے. اور بدنامی الگ ہو رہی ہے. جو گھر میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں ہے کیا کوئی مسٹر پاکستان ہے یہ آدمی, مشینیں ایسی لگی ہوئی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا, یہ ڈولے تو اس حساب سے کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہے, یہ جہاں کہاں رہے ہیں. مشینیں ایسی لگائی ہوئی ہیں, آپ آگے ہمارا صحن دو, آپ بولو ارے بھائی مفتی صاحب تو ماشاءاللہ. تو بدنامی الگ ہو رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اور آج میرا ارادہ تھا ایک کباڑ والے کو میں فون کروں کہ یہ مشین بندے اٹھا کے نہیں لے کے جا رہے جن کو بیچنی ہے, تو اس کو وزن کے حساب سے بیچ دے بھائی, تو لوہے کا جو وزن ہوتا ہے نا. اور میرا ارادہ تھا آج, تو میں نے کہا ایک مہلت اور دے دوں, جس سے بات ہوئی ہے کہ بھائی لے جا, ورنہ میں کباڑ میں بیچ دوں گا, میں نقصان کر دوں گا, مگر میں یہ ٹینشن گھر میں نہیں پالوں گا. میں یہ سامان گھر میں جمع کر کر کے رکھنا یہ زیادہ ٹینشن کی چیز ہے بنسبت آپ اپنا کچھ مالی نقصان کر لیں. یہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے. اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے دنیا کی. تو گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, فریج جا کے آج کھولیں, ٹھیک ہے بھائی, کھولیں آج فریج اور سب چیزیں نکال کے باہر پھینک دیں. بولیں بیگم اب نئے سرے سے فریج میں چیزیں آئیں گی, ٹھیک ہے. تو بولیں بیگم سے یہ اتنا بڑا فریج میں نے تمہارے بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا, یہ ضرورت کے لیے بنایا میں نے. تو اور سب گھروں میں یہی ہو رہا ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں نا, ہمارا گھر بھی فریج کھولیں گے پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا اس سے. تو میں نصیحت ہی کر سکتا ہے انسان. ہاں تو ہمارے تو 3 فریج کھولیں گے تو وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے. یہ تو میں باتیں کر رہا ہوں, میں کوئی دعوے تھوڑی کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بالکل ایک چیز بالکل شریعت کے حساب سے چل رہی ہے. تو ہمیں بھی یہ شکایت ہے, لیکن بہت مشکل ہوتا ہے سمجھانا. پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی بھائی گھر میں کسی کو. ہمارے تو گھر والے کہہ رہے تھے یہ فریج چھوٹا پڑ رہا ہے, ایک اور چاہیے. میں نے کہا ایک اور, میں اس سے بیزار آیا ہوا ہوں, ایک اور فریج کہاں سے ملے گا. تو وہ تو آپ لاتے رہو, ایک اور کیا 4 فریج اور لا کے رکھ دو, وہ بھی بھر جائیں گے. اور آج کل تو گرمیاں ہیں, اے سی کی ٹھنڈک اتنی کافی نہیں ہوتی, بچے بھی اس میں سونا شروع کر دیں گے. فریج کبھی نہیں بھرے گا, جتنے بڑے بڑے فریج لے لو وہ کم ہی پڑیں گے. آپ جب تک قناعت پہ نہیں آؤ گے ہمارا پیٹ بھر نہیں سکتا. نبی نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرے گی. توند اس وقت جا کے بھرے گی ہماری جب مریں گے نا اور مٹی جانا شروع ہوگی. پھر ہم کہیں گے اب نہ مجھے فریج چاہیے, نہ مجھے گاڑی چاہیے, نہ مجھے گھر چاہیے. میں ایکچولی سکون سے ہوں, بس مجھے تمیز سے سونے دو یہاں آرام سے. تو اس لیے بھائی گھروں سے کیا کرنا ہے, بیگم کے علاوہ بچوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ نکالنا شروع کریں. تو یہ بھی مال جمع کرنے میں داخل ہے. یہ جو آپ نے اتنا سامان گھر میں ہم نے اکٹھا, برتن پورے سال استعمال نہیں ہوتے, ڈنر سیٹ رکھا ہوا ہے جی, نہیں ہو رہے تو صدقہ کرو, اس کو نکالو بھائی. اس کی سزا یہ ہے کہ مارکیٹ سے کیا کرو, اس کو شارٹ کرو. تو یہ بھی ایک حب دنیا کی علامت ہے, دنیا کی محبت کی. کہہ رہے کچھ پیغمبر ایسے آئے جن پر بڑی مشکلات تھیں, انہوں نے مشکلات میں ہمیں پکارا, کسی بت کو نہیں پکارا, مزاروں پہ نہیں گئے, سیدھا انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کی پکار کو پورا کیا. تو یہاں سے شروع کرتا ہے قرآن, نوحن اذ نادا من قبل. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے کرتے قوم نے ٹینشنیں دیں, نوح نے ہمیں پکارا کہ اللہ اس قوم سے نجات دے دے مجھے. فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو سنا. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑے عذاب سے ہم نے بچا لیا, بہت بڑے عذاب سے. عذاب سے مراد یہ کہ جو ٹینشن قوم نے دی ہوئی تھی. اور وداؤد و سلیمان, اور اے نبی داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کریں. ایک کھیت میں بکری نے گھس کے کچھ نقصان کیا تو کیس آیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس. حضرت داؤد نے جو فیصلہ کیا اس کے بجائے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کا فیصلہ زیادہ اچھا تھا. تو قرآن نے ان کی تعریف کی کہ بیٹے نے جو کام کیا وہ باپ کے فیصلے سے بھی اچھا. لیکن قرآن کہتے ہیں ہم نے دونوں کو علم دیا, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو بھی. پرندے اور پہاڑ, داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تو پرندے بھی
اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے. یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا. یہ معجزے کیوں ملے یہ میں پہلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں. داؤد علیہ السلام کی بہادری تھی نا, جالوت کو قتل کیا تھا انہوں نے, بھول گئے کیا آپ لوگ؟ اچھا آگے قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, اور ہم نے ان کو زرہیں بنانا سکھایا داؤد علیہ السلام کو جنگوں کے لیے. تلواریں اثر نہ کریں, لوہے کے لباس, لوہے کی ٹوپیاں بناتے تھے داؤد علیہ السلام. لوہا ہاتھ میں پگھلا دیا تاکہ سخت لڑائیوں میں یہ لوہا کام آئے. دیکھو اللہ نے کیسے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا جہاد کو. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا اے داؤد ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے, آپ کو کیا جنگی ٹوپی کی اور جنگی ڈریس کی ضرورت ہے, آپ جائیں ایسے ہی جائیں, اللہ کی مدد خود بخود آسمان سے اترے گی. بھائی جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا پڑے گا. جب میدان میں تیر چلتے ہیں, تلواریں چلتی ہیں تو گوشت پہ لگیں گی تو گوشت کٹے گا, تو اس کے لیے ڈیفنس ہے. ہمارے نبی بھی جنگی ٹوپیاں پہن کے میدان جہاد میں جاتے تھے. آج گارڈ رکھنے کو توکل کے خلاف لوگ سمجھتے ہیں اور اسلحہ رکھنے کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں, تو یہ پاگل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں داخل ہوئے نا جنگ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا, لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جہاں پاؤ قتل کر دو. تو ابن خطل تھا غالباً, ایک بڑا بدبخت صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ غلاف کعبہ سے پکڑا ہوا ہے اس نے اور پناہ مانگ رہا ہے. تو آپ اپنی جنگی ٹوپی اتار رہے تھے, اس وقت جنگ ختم ہو گئی تھی نا, اور آپ نے فرمایا کہ وہیں قتل کر دو اس کو. تو یہ بھی ہمارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ ہر بدماش کو آپ نے معاف نہیں کیا, عام معافی دی. کچھ ایسے بڑے بدبخت تھے ان کو آپ نے معاف نہیں کیا, سمجھتے ہو؟ تو تبھی کہتے ہیں نا, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھا کے ختم کر دیں, نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. اخلاق کی بھی ایک باؤنڈری ہے اور انتقام کی بھی ایک باؤنڈری ہے. اصل تو معاف کرنا ہی ہے, افضل تو یہی ہے, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے. خیر ہمارے نبی جنگی ٹوپی پہنا کرتے تھے میدان جہاد میں تاکہ سر پہ تلوار اثر نہ کرے. تو آج کہتے ہیں کہ نہیں جی ہیلمٹ پہن کے بائک نہیں چلاؤ, بڑا فنٹر بنا ہوتا ہے, ویلیاں بھی لگا رہا ہے. ہم بچپن میں کبھی ڈیفینس جاتے تھے, وہ لڑکوں کی ریسنگ ہو رہی ہوتی تھی, تو ایک ویلی لگا رہا تھا, سر کھل گیا اس کا, بہت بڑا فنٹر بنا ہوا تھا کہ 3 دفعہ سر کھلا تھا اس کا. سر کھلنا سمجھتے ہیں, نیچے گرا اور سر پھٹ گیا. اس کے ابا نے پھر پابندی لگائی, پھر بھی لگا رہا تھا ویلی. اب تک میرا خیال ہے انا للہ ہو چکا ہوگا. ایک اور ہمارے سامنے اللہ نے بائک کی سیٹ بنائی ہے بیٹھ کے چلانے کے لیے, وہ پائیدان پہ بیٹھ کے چلا رہا ہے. ڈیفینس میں ہم نے دیکھا, وہ نہیں سی وی یو پہ, جو آپ کہہ سکتے ہیں غلط تھا تو دیکھنے کیوں گئے, تو بھائی احمقوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے, دیکھنا غلط تھوڑی ہے, دیکھ لو بھائی. کریں گے ہم کبھی بھی نہیں یہ فالتو کام, ویلیاں لگا رہے ہیں اور یہ بھائی اس میں آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جن کے سر نہیں کھلے, بہت سے جن کے کھل چکے ہیں ان کے انٹرویو لے جا کے کہیں گے بھائی کبھی نہیں کرنا چاہیے. تو کیا تھا کہ وہ نا پائیدان پہ بیٹھ کے بائک چلا رہے ہیں, ایسے نہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں, بڑے شو مار رہا ہے. وہیں ہم 4 دوست بیٹھے ہوئے, ہم نے کہا یار یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے. میں بھی یہ کہہ رہا یار یہ شو بازی ہے, اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. کچھ لڑکے کہہ رہے ہیں نہیں بھائی کچھ بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اب میری بحث چل رہی ہے نا, میں کہہ رہا ہوں بس یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے, آؤ انجوائے کرو نکل لو, کرنا نہیں ہے یہ کام کبھی. کچھ میرے ہی دوست تھے وہ کہہ رہے نہیں بھائی یہی تو ہوتا ہے, انسان ترقی ایسے ہی تو کرتا ہے. اللہ کی قدرت, آگے گئے ہیں اسپیڈ بریکر آیا اس کو نظر نہیں آیا, دھڑام سے وہ نیچے گرا, ہم بھاگ کے گئے, انا للہ اس کا ہو چکا تھا. لگ ایسا رہا تھا, مجھے یقین نہیں ہے کیونکہ بے ہوش, بالکل سانس بھی نہیں آ رہا تھا. ایمبولینس آئی ہے اس میں ڈال کے لے کر گئے, پتہ نہیں اللہ کرے زندہ ہو گیا ہو, لیکن بظاہر لگ نہیں رہا تھا. میں نے کہا دیکھ لو, بڑا آدمی بننے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. تو اس لیے انسان کے بچے بنو, کوئی وہ کام کرو جو بہادری کے جوہر دکھانے, تو جاؤ میدان جنگ میں جا کے دکھاؤ نا, جہاں کچھ فائدہ تو ہو اس بہادری کا. یہاں ویلی لگا کے بہادری کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ 2-4 لڑکیاں مر جائیں گی آپ کے اوپر, اور وہ بھی جب تک مریں گی جب تک آپ کا سر پھٹے گا نہیں. جس دن آپ کے سر پہ 4-5 ٹانکے آ گئے وہ بھی ریجیکٹ کر دیں گے, بھائی پرے ہٹو. تو اس لیے ایسے کام کرو جو انسان پہ سوٹ کرتے ہیں. خیر بس جلدی سے ختم کروں میں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا, جنات کو سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا, سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور ہیرے جواہرات لے کر آتے تھے. اور کیا تھا, ایوب اذ نادی ربہ, ایوب کو بھی یاد کرو جب کئی سال بیماری میں مسلسل اتنی خطرناک بیماری میں پڑے رہے ہیں, بالآخر اللہ نے ان کی دعا قبول کی. انہوں نے کہا ربی انی مسنی الضر, اے اللہ مجھے بہت پریشانیاں
پہنچ گئی ہیں. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, میری مدد کر. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی مدد کی, آپ کی پریشانیوں بیماری کو بھی دور کیا اور آپ کو آپ کا اہل و عیال بھی واپس لوٹا دیا. اور پھر اللہ نے حضرت اسماعیل ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا اور ذوالکفل علیہ السلام کا, اور دو بس مختصر. پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ مچھلی والے کا بھی تذکرہ کرو. جب اندھیروں میں مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگلا تو فنادا فی الظلمات, کئی اندھیرے, رات کا اندھیرا, آسمان پہ بادلوں کا اندھیرا, سمندر کی لہروں کا اندھیرا, سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اس میں اللہ کو پکارا, اے اللہ میں تیری پرمیشن کے بغیر قوم کو چھوڑ کر آ گیا, یہ تیرا, تو ہر عیب سے پاک ہے, یہ سزا مجھے میری غلطی کی وجہ سے ملی ہے. سبحانکا, تو عیب سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالمین میں سے ہوں. کیا مطلب؟ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو سنا. ونجیناہ من الغم, اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. کہاں گئے وظیفے بھائی؟ یونس علیہ السلام نے کوئی وظیفے کیوں نہیں پڑھنا شروع کر دیے وہاں بیٹھ کے؟ پیغمبروں میں آپ کو وظیفے نہیں ملیں گے, دعائیں ملیں گی, دعائیں. آج یہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے نا 1000 دفعہ پڑھ لیں گے, جائز ہے, میں منع نہیں کر رہا. ادھر ادھر گانے بجانے سے تو بہتر ہے کچھ اللہ کا نام وظیفوں کے طور پہ پڑھ لو. لیکن جو روح کیا ہے, روح یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھو, روح یہ ہے کہ مانگو. یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت کا وظیفہ نہیں پڑھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی عاجزی کے ساتھ کہ مجھے بچا لے اس غم سے, تو اللہ نے بچا لیا. پھر قرآن کہتا ہے اور زکریا کا بھی تذکرہ کریں, بڑھاپے میں بیوی 5 اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ, تو بہترین وارث ہے, مجھے بھی کوئی وارث دے دے. اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا. بڑھاپے میں ووہبنا لہ یحییٰ, ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام دیے اور ہم نے ان کی بیوی کو صحت دے دی, بانجھ پن دور کر دیا, بڑھاپا بھی ختم کر دیا. کیوں؟ یہ ایسے عجیب و غریب کام ان کے لیے کیوں ہو رہے تھے بھائی؟ نارمل لوگوں کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے, بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہو. قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے, صدقات و خیرات میں, نماز میں, عبادت میں, تلاوت میں, یہ ایک دوسرے سے آگے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اور یہ ہمیں اللہ کی امید اور خوف سے دعائیں مانگا کرتے تھے ہم سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور ہم سے ڈرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے جس گھر میں اللہ کی عبادت ہو, صدقات و خیرات کا معمول ہو, اور جس گھر میں دعائیں مانگنے کا معمول ہو, تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے. بڑھاپے میں اولادیں مل رہی ہیں ان کو, اور آج گھروں میں یہ سارا ماحول کیا ہو گیا ہے؟ ختم. ہر وقت موبائل گیم چل رہے ہوتے ہیں, ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں, گانے چل رہے ہوتے ہیں, فلمیں چل رہی ہوتی ہیں. تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی بھائی؟ جو اللہ کی خاطر گناہوں سے بچتے ہیں, گھر میں عبادت کا ماحول ہوتا ہے, تو اللہ ان کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں, ایسا پروٹوکول دیتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ نہیں. بس ایک آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی ہے نا, قرآن کہتا ہے کہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں, بچڑا سامنے رکھا, فرشتوں نے کھایا نہیں. ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ دشمن تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نا, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, ہم کھانے کی ہمیں رغبت نہیں, یہ تو ہمارے لیے پتھر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا, بوڑھی, وہ حضرت سارہ, وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھیں. بوڑھی عورتیں جو ہے نا وہ دروازے پہ کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں, اگر ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی, کیونکہ انہوں نے دیکھا نا اجنبی بندے ہیں. ویسے اصولی طور پر کوئی بندہ آپ کے شوہر کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا, تو عورت کو چاہیے کان لگا کے نہ سنے. خواتین سن رہی ہوتی ہیں, دیکھو کوئی دوسری شادی کی بات تو نہیں چل رہی کہیں, موبائل میں بھی جھانک رہی ہوتی ہیں کہ یہ ستار واقعی ستار ہے, کائنات تو نہیں ہے کہیں یہ. تو تجسس کرنا اچھا کام نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم کی زوجہ دروازے پہ کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ خوف تھا نا کہ پتہ نہیں کوئی دشمن تو نہیں آئے ہیں, کون ہیں یہ لوگ, کبھی دیکھا بھی نہیں ان کو اس علاقے میں, اور بڑے خوبصورت جوان. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں,
اور آپ کو اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا اسحاق, اور پھر بیٹے کا بھی بیٹا ہوگا, پوتا بھی ہوگا, ان کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب. بیٹے کی بھی خوشخبری اور پوتے کی بھی. تبھی تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی بالغ ہوتے ہی شادی کرا دی تھی, ٹھیک ہے نا, ان کو پتا تھا کہ اللہ ان سے بھی اولاد دے گا مجھے. تو بچوں کی جلدی شادیاں کرا دیا کرو, اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پوتا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہوتا ہے, سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں تو میرے بچے کے بچے ہیں, تو آپ کے بھی تو ہیں نا وہ. تو بچوں کی جلدی شادی کرانے میں بڑا فائدہ کیا ہے, آپ کو بھی اولاد مل جاتی ہے. خیر, تو اب جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے یہ سنا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اولاد ملے گی, تو قرآن کہتا ہے وہ اندر آئیں فسقت وجہہا, ایسے ماتھے پہ یوں, جیسے عورتیں نہیں کہتی ہائے ناس کیسی باتیں کر رہے ہو, کہنے لگی یا ویلتا, ہائے کمبختی, ہائے ناس, الیدو, میرے اولاد ہوگی, میں اتنی بوڑھی, میرے اولاد ہوگی, وانا عجوز, میں تو بڈھی ہو چکی ہوں. عجوز کہتے ہیں بالکل بڑھاپے کی انتہا کو پہنچی ہوئی. وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا شوہر یہ بھی بڈھا ہے. بھائی اشارہ کر رہی ہیں, ہاذا اشارے کی طرف, یہ بوڑھا, اس کی اولاد ہوگی اور میں بھی, اور پھر ایسے نا ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے, اور کہنے لگے ناس ہو تمہارا, تباہی ہے. تو اتنا تعجب ان کو ہو رہا تھا, یہ کس طرح کی, ابھی تک تو خاموش کھڑی ہوئی تھی, بھائی ٹھیک ہے بچڑا نہیں کھا رہے, چلو سمجھ میں آتا ہے, اور جو ہے اجنبی لوگ ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ٹینشن بھی نہیں دی. اب جو آگے باتیں شروع کر دی ہیں کہ اولاد ہوگی, تو یہ حضرت ابراہیم کی زوجہ سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. یہ کیسی بات ہے, اب تم نے غلط باتیں, اب میں چپ نہیں رہوں گی بھائی, اب میں خاموش نہیں رہوں. آ کے ایسے ماتھے پہ یوں کر کے مارا اور کہنے لگی یا ویلتا, ہائے بدبختی. ویل کہتے ہیں بربادی, تباہی کو, ہائے بربادی, ہائے تباہی, ہائے ہلاکت. الیدو, میرے اولاد ہوگی, وانا عجوز, میں اتنی بڈھی, وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا میاں یہ بھی اتنا بوڑھا. تو اب جو میں پوری بات بتانے کے لیے میں آیت پڑھی نا, تو فرشتوں نے کیا کہا, اتعجبین من امر اللہ, اللہ کے آرڈر پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے گھر والو تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو, تم تو سلیکٹڈ خاندان ہے تمہارا, تم نے شرک کے راستے کو چھوڑا, تمہارے گھروں میں سخاوت ہے. سخاوت تھی نا کہ مہمان آ کے بیٹھے ہیں, ابھی پوچھا نہیں ہے کون ہو کہاں سے آئے ہو, بچڑا پہلے لا کے رکھ دیا. ہم تو کباب چائے نہیں لا کے رکھتے پہلے, بھائی تو بتا, میں تو نالائق آدمی ہوں, میں تو اسی طرح کرتا ہوں, بندہ ہے کون بھی کہاں سے آیا, کیوں آیا, بغیر پوچھے آیا, اتنے سارے ہمارے یہاں تو پریشانیاں ہیں نا. اور بعض دفعہ تو لوگ چائے کا پوچھ اس لیے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کہے, میں بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست گئے اپنے کسی گھر میں, ان سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا, انہوں نے کہا نہیں کھایا. مجھے خود بتا رہے تھے, کہہ رہے مجھ سے پوچھا کھانا کھا لیا, میں نے کہا نہیں کھایا. کہہ رہے کھایا ہوتا تو چائے پلاتا, آپ چائے سے بھی گئے اور کھانے سے بھی گئے. یہ تو ہماری سخاوت ہے. تو کیسی سخاوت, ابھی مہمان آیا ہے, بچڑا پورا روسٹ کر کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے, پھر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہاتھ جا ہی نہیں رہے. تو یہ تو بھائی تمہارا تو خاندان سخی ہے, توحید پرست ہے, عبادتیں ہوتی ہیں. کوئی عام لوگ تعجب کرتے کہ بڑھاپے میں اللہ اولاد دے رہا ہے, تو تعجب بنتا ہے. تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہمیں آپ کی باتوں پہ ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے اہل بیت تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. انہ حمید مجید, کیا مطلب, وہ اللہ بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. یہ کیسی تعریف ہے اس کی کہ تم اس کے لیے قربانیاں دو اور وہ تمہارے لیے کچھ بھی نہ کرے. وہ تو قابل تعریف ہے, جتنا تم کرو گے وہ کئی گنا اس سے تمہارے لیے زیادہ کرے گا. تو یہ میں پوری تقریر اس لیے کر رہا ہوں, گھروں کے ماحول کو صحیح کرو. سمجھتے ہو, گھروں میں کچھ تعلیم کا تلاوت, تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے تاکہ بچے بھی عبادت سے تھوڑے سے مانوس ہوں, تلاوت ہو. میرے والد صاحب کو اللہ مغفرت فرمائے, جب آفس سے آتے تھے نہا کے سب سے پہلے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے. پوری زندگی ان کا معمول ہم نے دیکھا. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس دن تلاوت کی آواز گھر میں نہیں آئی ہمیں, اس کے بعد سے اب تک نہیں آئی. تو وہ ایک احساس ہوا کہ یار, اور بڑی پیاری آواز میں تلاوت کرتے تھے, تو ایک دم احساس ہوا کہ یار ہمارے گھر سے ایک رونق چھن گئی. یہ روزانہ ان کا معمول تھا, اور ایک خاص اسٹائل میں بیٹھتے تھے, ٹوپی اتار کے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ گرمی ان کو بہت لگتی تھی. ٹوپی اتار کے بالکل گریبان کھول کے ایسے بیٹھ کے, حافظ تھے ماشاءاللہ, تو روزانہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے. تو جب انتقال ہوا
اور انتقال سے پہلے بھی تلاوت کر کے گھر سے گئے ہیں. پہلے تلاوت کی گھر میں, پھر تلاوت ختم کر کے وضو کیا, نماز پڑھنے کے لیے گئے, عشاء کی نماز میں بیٹھے ہوئے صف ہی میں ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو میں جو اصل بات عرض کر رہا ہوں کہ گھر میں تلاوت کا معمول ہوگا, نماز کا معمول ہوگا, بچے بھی یہ چیزیں کیا کریں گے, اڈاپٹ. اور اگر گھر میں ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے, ہر وقت ڈرامے چل رہے ہیں, تو میرے بھائی پھر گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی.